वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे अपने पड़ोसियों के बारे में बात करूंगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। हिंदुस्तान की इलेक्शंस और उसके जो नतीजे आए हैं उसके बारे में तो हमने बहुत चर्चा की है और चर्चा करते रहेंगे जब पता चलेगा कि नई कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर्स है। आई एम रियली होपिंग कि डॉक्टर जयशंकर दोबारा फॉरेन मिनिस्टर बन के आते हैं। इनफैक्ट अगर इंडिया अलायंस जीत भी जाती तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता था कि डॉक्टर जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बने। बट एनीवे वो बात तो करेंगे जब पता चलेगा कि कैबिनेट में कौन कौन क्या ओहदे पर आता है। बट उससे पहले मैं आपसे आज शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर साहब, ये दोनों ने चाइना का दौरा किया है। 5 दिन का दौरा है जहां पर वो पाकिस्तान के जो प्रीमियर है की चियांग, उनके साथ भी मुलाकात की और शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात की। और काफ़ी मतलब इट वाज लाइक मिनिस्टीरियल डेलीगेशन के साथ गए हैं शहबाज शरीफ। तो काफ़ी सीरियस डिस्कशंस हुए हैं कई टॉपिक्स पर, तो उसके बारे में मैं कुछ ख्यालात इजहार करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को बाद में दूसरों के साथ शेयर करें। पिछले चंद दिनों में आप में से कई लोगों ने कॉन्वर्सेशंस को ज्वाइन भी किया है और मेंबर बना है। आप सबका शुक्रिया। और जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो मैं उनको इनवाइट करता हूं कि आप भी कॉन्वर्सेशंस के मेंबर बने और सपोर्ट करें। मैं हर महीने कोशिश करूंगा कि जो मेंबर्स हैं उनके साथ एक जूम कॉन्फ्रेंस करूं ताकि वी कैन टॉक अबाउट डिफरेंट इश्यूज वन ऑन वन। और पिछले महीने मैंने एक जूम कॉन्फ्रेंस की थी और कई लोगों से फेस टू फेस बातचीत हुई। इट वाज वेरी नाइस। एनीवे, तो पिछले 5 दिन से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इलेक्शन जीत कर आए हैं। वेल, इलेक्शन जीत जैसा हुआ है उनके लिए फरवरी में। तो उसके बाद ये उनकी पहली विजिट थी चाइना। तो पहला जो इंटरेस्टिंग बात जाहिर हुई है कि पाकिस्तान ने अपना बजट डिले कर दिया है। यानी अभी तक पाकिस्तान का बजट साल भर का अनाउंस हो जाना चाहिए था, बट दैट हैज बीन डिलेड इस विजिट के बाद। तो पाकिस्तान ने जो अपने बजट में जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज उन्होंने प्रपोज करने का प्लान है वो चाइना के साथ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब ये सीपेक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो कई लोगों ने इसकी क्रिटिसिज्म खुद पाकिस्तान में भी और मैंने भी कई शोज में की हैं, यहाँ पर भी। और पहले जब मैं पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और मीडिया से बात करता था तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि दिस इज़ लाइक न्यू कॉलोनियलिज्म। तो जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ एशिया पे डोमिनेट किया था, उस तरह चाइना थ्रू सी पैक शायद पाकिस्तान को अपना एक क्लाइंट स्टेट और एक कॉलोनाइज्ड टेरिटरी की तरह बना रहा है। तो उसके खिलाफ काफ़ी बैकलैशेस हुए हैं। तो इस ट्रिप में तो एक कॉलोनी की तरह ही शहबाज शरीफ ने अपने बजट के बारे में भी अपने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ चाइना के साथ डिस्कस की हैं। देखिए, चाइना पाकिस्तान का अब सबसे बड़ा एक्सटर्नल क्रेडिटर भी है। पाकिस्तान का जो टोटल डेट है यानी फॉरेन डेट $126 बिलियन का हो गया। इट इज़ क्लोज टू कह सकते हैं आप 30%, 25%, 25 से तो ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि इट इज़ अबाउट 30% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। खाली एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूँ जिसमें से 126 में से $30 बिलियन चाइना का डेट है। यानी चाइना इज़ द बिगेस्ट क्रेडिटर टू पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली इतने बड़े क्रेडिटर को तो आप मुसलसिल उनके साथ आप राब्ता कायम रखेंगे और उनके साथ डिस्कशंस करेंगे कि भाई देखिए, मेरी ये इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ है, आपका कर्जा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वापस करने की, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है साल में वो तो ज़रूर करता रहूँगा। तो इन दैट सेंस इट इज़ लेजिटिमेट कि पाकिस्तान अपनी जो है सो बजट वगैरह चाइना के साथ डिस्कस करें। लेकिन अ, ये से साफ जाहिर होता है कि एक पाकिस्तान और चाइना आर नॉट फ्रेंड्स, बट वो सबऑर्डिनेट पोजीशन में आ गए। इट्स ए क्लाइंट स्टेट और चाइना हैज बिकम ए पेट्रन।
تو یہ کلائنٹ پیٹرن کے ریلیشنشپ آ گئی ہیں. آپ میں سے جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنس پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو گوگل کر لیں یا گوگل اسکالر میں جا کر کچھ جرنل آرٹیکلس پڑھیں آن کلائنٹ پیٹرن ریلیشنشپ جو انٹرنیشنل ریلیشنس کافی پڑھائی جاتی ہے. تو یہ کلیئر اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ پاکستان اینڈ چائنا ناٹ فرینڈس بٹ چائنا از پیٹرن اور پاکستان از اے کلائنٹ ایک سبارڈینیٹ پوزیشن میں آ چکے. تو اس دورے میں تو کافی پاکستان کی یو کین سے کہ فوٹو آپس کریٹ کیے, چائنا نے کافی عزت بخشی, کافی ہسٹوریکل پلیسز پہ شی جن پنگ نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور بڑے پیمانے پہ ڈائلاگ ہوا ڈیلیگیشن کے ساتھ. مطلب اٹس ناٹ جسٹ ون آن ون ڈسکشنز, ان کے بھی اگر آپ نے فوٹوگرافس وغیرہ دیکھے ہیں تو یو کین سی کہ پوری ڈیلیگیشن کے ساتھ یہ گئے, کئی چیزیں ڈسکس کی. جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے چائنا کا, جو اٹس دا بگیسٹ انویسٹمنٹ ان چائنا, اور چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چائنا کی جیو پالیٹکس کا سب سے امپورٹنٹ مہرا ہے, جس کے بیسس پہ چائنا ساری دنیا کو اپنا بنانا چاہتا ہے اور ویسٹ کے خلاف جو ویسٹرن ڈومینیشن ہے دنیا پر اس کو چائنیز ڈومینیشن سے ریپلیس کرنے کی کوشش وہ تھرو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کر رہا ہے. تو چائنا کی جو جیو پالیٹکس ہے, جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے, جو مہتوپورن رن نیتی کہیے دنیا کی طرف, اس کا جو اہم مہرا ہے وہ سی پیک ہے اور سوری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے. اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مہنگا جو انیشیٹو ہے وہ پاکستان کا سی پیک ہے, جس کا اوور آل بجٹ $60 بلین پرپوز کیا گیا تھا. تو 2015 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا, تقریباً اب 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں. تو پہلا فیز بھی ختم نہیں ہوا, یہ 3 فیزز میں ہے. تو گوادار کا جو ہے سو ہاربر بنے گا, پورٹ بنے گا, اور وہاں پہ اس کے بعد 9 اکنامک فری زونز بنیں گے. پھر اس کے بعد ریلوے لائنس ہوں گے, پھر ریلوے لائنس کنیکٹ کریں گے چائنا کو اور پاکستان کو مڈل ایسٹ کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو اس طرح کے کئی پروجیکٹس ہیں, بٹ پہلا ہی فیز ختم نہیں ہوا. تو اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک پاکستان کی بیڈ گورننس, دوسرا بہت زیادہ کرپشن ہے پاکستان میں, جس کی وجہ سے سی پیک کے بھی شاید پیسے لٹ جا رہے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں خود ایسے لوگ ہیں جو who do not want دس پروجیکٹ, کیونکہ وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ دس ول میک پاکستان ایک کالونی آف چائنا, تو اس وجہ سے بھی ڈومیسٹک ریزسٹنس ہے. چوتھا, یہ بلوچستان میں جو ہے سو انریسٹ ہے, اس کو کافی ٹریگر کیا ہے, اور جو بلوچستان کے لوگ ہیں بلوچستان کے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ بیسیکلی پنجاب اسٹیٹ گورنر کو پروجیکٹ مطلب ان کے اسٹیٹ کے ایسٹس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے, اس لیے بلوچستان میں بھی اینٹی چائنا سینٹیمنٹس بڑھ گیا ہے. پھر جو ٹیررزم ہو رہا ہے خاص طور سے چائنیز ورکرز, چائنیز انجینئرس کو چارج کر کے چند مہینے پہلے ہی 5 مارے گئے, اس سے پہلے بھی کئی اٹیکس ہوئے, سوئسائڈ اٹیکس میں ہیں چائنیز کمپنیز وغیرہ پر. تو چائنا بہت پریشان ہے فرام دا سیکورٹی پوائنٹ آف ویو. اور پھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ دس پروجیکٹ از گوئنگ ٹو سلولی, اور اس سے پاکستان چائنا کی امپورٹنس ظاہر ہونے کے بجائے چائنا کے فیلیئرز اور چائنا کے لمیٹیشنز اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے سے یوں کہیے کہ دوسرے ملکوں کو لگ رہا ہے کہ بھائی اگر سی پیک از دیئر بیسٹ پروجیکٹ, اور وہ ابھی تک نہ پاکستان کو فائدہ پہنچایا نہ چائنا کو, تو وائی شوڈ وی گیٹ انٹو دیز پروجیکٹس. تو چائنا کے لیے اٹس ویری بیڈ پبلسٹی ٹو بی پارٹ آف سی پیک. تو یہ سارے وجوہات کی وجہ سے چائنا از ویری اپسیٹ ود پاکستان, حالانکہ اس کو کنٹینیو کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے. جو پاکستان کے جو لون پیمنٹس ڈیو آ رہے ہیں وہ اس کو رول اوور کر رہا ہے, پچھلے 2-3 سال سے ہم فالو کر رہے ہیں. اس سال بھی چائنا نے پاکستان کی مدد کی ٹو پے آف دیئر لونز اینڈ یا رول اٹ اوور. تو آفیشیلی تو دے آر پروونگ ٹو بی گڈ فرینڈس, جو آل ویدر فرینڈس کہتے ہیں, وہ مدد تو کر رہے ہیں پاکستان کی. اب ریسنٹلی جوائنٹ ملٹری مینوفیکچرنگ اور ٹریننگ وغیرہ بھی کر رہے ہیں, لیکن چائنا از ویری اپسیٹ وتھ پاکستان کہ وہ سیکورٹی نہیں پرووائڈ. تو شہباز شریف کا جو گول تھا اس ٹرپ کا, اس کے 2 گولز ہیں. ایک کہ سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کی شروعات ہو, جس کے لیے فنڈنگ اور سپورٹ اور انویسٹمنٹس چائنا سے آئے. تیسرے, اور مزید انویسٹمنٹس اور سپورٹ خاص طور سے گرین انرجیز کو لے کر, مینوفیکچرنگ کو لے کر, مائننگ انڈسٹری میں جہاں چائنا
کافی انوالو تھا، اب رک گئی ہے انویسٹمنٹ، تو وہ سارے دوبارہ اس کو رینیو کرنے کے لیے اور یہ کنونس کرنے کے لیے چائنا کو کہ وہ چائنیز کمپنیز، چائنیز انجینئرز اور جو چائنیز کام کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کو ٹھیک ٹھاک سے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تو یہ چیزیں اشور کرنے کے لیے شہباز شریف گئے ہوئے ہیں پاکستان میں. عاصم منیر کی وہاں موجودگی I'm assuming is because of security issues. کہ he is the man who is going to say کہ ہاں ہم ٹیررزم کو کنٹرول کریں گے، کم سے کم اگر ٹیررزم بند بھی نہیں کرا سکے تو ہم آپ کی جو ایسٹس ہیں، آپ کے جو انویسٹمنٹس ہیں، اسے ضرور پروٹیکٹ کریں گے. بیکاز اگر چائنا آگے جاتی ہے، انویسٹ کرتی ہے، دیکھیے جب آپ کسی چیز میں بہت زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو اگر یہ $1-2 بلین کی بات ہوتی تو چائنا نکل جاتا پروجیکٹ میں سے، ودرا کہ جب تک آپ سیکیورٹی کی سچویشن سیف نہ کریں ہم آئندہ انویسٹمنٹس نہیں کریں. لیکن چائنا نے آلریڈی کافی انویسٹمنٹس کر چکے ہیں، تو ان آرڈر ٹو سیو یعنی اپنی جو پرانے انویسٹمنٹس اسے بچانے کے لیے اور اسے انویسٹ کرنا پڑ رہا ہے ٹو کنٹینیو ود دا پروجیکٹس. تو چائنا بھی پھنس گیا ہے ایک طرح سے. سو اٹ نیڈس دا سیکیورٹی تاکہ وہ پروجیکٹ ختم کرے اینڈ پھر پاکستان از ایبل ٹو پے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو پروپیگنڈا کہیے یا مارکیٹنگ جو اس کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چائنا سے انویسٹمنٹس لیں گے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حصے میں آ جائیں گے تو آپ کے لیے بھی ڈیولپمنٹ ہے اور آپ کی بھی ترقی ہوگی، ہمارا بھی فائدہ ہوگا. اٹ از اے میوچولی بینیفیشیل اسٹریٹجی. لیکن اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس سے اس ملک کو فائدہ کچھ نہ ہو اور وہ ملک قرضے میں ڈوب جائے، جس کے وجہ سے چائنا کا انفلوئنس بڑھ جائے پاکستان میں، یعنی پاکستان کا اب ڈیٹ $30 بلین ہے، کچھ بینیفٹ تو نظر نہیں آ رہے سی پیک کی وجہ سے. اور جتنے بھی دیکھیے انویسٹمنٹ سے فائدہ یہ ہوتا کہ اٹ کریٹس جابس ڈومیسٹکلی. تو فار ایگزامپل اگر کوئی آ کے $10 بلین آپ کے شہر میں انویسٹ کرتا ہے ٹو سے بلڈ اے فیکٹری ٹو بلڈ سائیکلس مثال کے طور پہ، تو وہ سائیکل کا ڈیزائن اسٹرکچر لے کر آتا ہے. لیکن وہ جو $10 بلین کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ لوکل بندوں کو ہائر کرے گا، لوکل انجینئرس کو ہائر کرا، لوکل مارکیٹنگ کمپنیز، سائیکل کی دکانیں، پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بھی اس کی وجہ سے پون ہو جاتے ہیں، یعنی سائیکل پنکچر بنانے والے بڑھ جائیں گے. اگر وہ پلاسٹک کی چیزیں نہیں بناتا لوکلی خرید لے گا، گھنٹیاں سائیکل کے لیے لوکلی خرید سکتے ہیں، لائٹس خرید سکتے ہیں، لوکل ٹائر خرید سکتے ہیں. اس طرح سے اٹ اسپونز ادر، مطلب یوں کہیے کہ جب پانی میں پتھر ڈالتے ہیں اس کے جو ریپلس ہوتے ہیں ویسا اثر ہوتا ہے انویسٹمنٹس کا، اگر یہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو یا فارن انویسٹمنٹ. لیکن یہ جو چائنا کا پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہا ہے وہ ریپل ایفیکٹ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بینیفٹس پاکستان کو نہیں جا رہے، چائنا کو جا رہے ہیں. چائنا خود اپنے لیبر لے کر آ رہا ہے، اپنے انجینئرز لا رہا ہے. اٹس ناٹ کریٹنگ جابس ان پاکستان بٹ اٹس کریٹنگ جابس فار چائنیز. تو یہ ایک ہڈن مقصد ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کہ اٹ از، مجھے لگتا ہے کہ اٹ از لائک اے سبسڈی ٹو کریٹ جابس. تو فار ایگزامپل جو کینیشین اکنامکس ہے اس میں اگر جابز نہیں ہوتے تو گورنمنٹ جو ہے سب قرضے لے کے پروجیکٹس کرتی ہے. جیسے امریکہ میں World War II کے بعد یہ سارے ہائی ویز بنے تھے جس سے جو جنگ سے واپس آئے ان سارے لوگوں کو جابز ملے. تو خیر قرضہ تو بڑھ گیا لیکن جابز کریٹ ہو گئے اور روڈز بھی بن گئے، انفراسٹرکچر بن گیا. تو بٹ چائنا کیا کر رہا ہے دوسرے کنٹریز میں اس طرح کے پروجیکٹس کر کے اپنے بندوں کو بھیج کے از کریٹنگ جابس فار دیئر اون پیپل. تو یہ سچویشن از گوئنگ آن. اب پاکستانی لیڈرز کا پرابلم یہ ہے کہ مس مینجمنٹ. میں نے اب اتنے سارے کنٹریز کو تو نہیں پڑھے، میں پڑھاتا ہوں گڈ گورننس دونوں انڈر گریجویٹ اور PhD لیول پر، اور مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں کس حد تک مس مینجمنٹ ہوتا ہے. اٹ از نیچرلی کافی ویل انڈاؤڈ ملک ہے. اٹ شوڈ ہیو بین ڈوئنگ مچ بیٹر دین اٹ از. 1960s 70s میں اگر آپ جا کے لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ جاپان کے بعد ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ، سنگاپور، پاکستان اور ایجپٹ کو ایشین ٹائیگرز مانا جاتا تھا. ان کی اکانومیز 9-10% سے گروتھ ہو رہی تھی. لیکن ایجپٹ کو لے لیں یا پاکستان کو لے لیں، یہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کے چکر میں آ کر
دے ڈسٹرائڈ دیئر اون اکانومیز اور اپنے ملکوں کو پولیٹیکلی انسٹیبل بن گیا ہے. تو پاکستان کی یہ جو پرابلمس ہے، بیڈ گورننس، کرپشن سب سے زیادہ بگ پرابلم ہے. اس کے بعد ریلیجن جو آ کے پاکستان کو مسلسل ڈی اسٹیبلائز کرتے رہتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو عجیب جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز تھی جس سے انہوں نے ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم کیا. آپ دیکھیے وہ خود اب شکار بنے ہوئے ہیں بیکاز آف کراس بارڈر ٹیررزم فرام افغانستان. چائنا کے لیے یہ ساری چیزیں پرابلم بن گئی کیونکہ چائنا دونوں ملکوں میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. دے آر ویری امپورٹنٹ فار اٹ اسٹریٹجیکلی. اور وہاں پہ یہ ایکسٹریمزم اور طالبان بیسیکلی دونوں ملکوں میں چائنا کا دماغ خراب کرے ہوئے ہیں. سو چائنا کے لیے دونوں جگہ افغانستان اور پاکستان میں پاکستانی طالبان اور افغانستانی واد ہے بیکم اے بیریئر ٹو چائنا کے جو جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ایمبیشنس ہے اس ریجن میں آگے بڑھنے کے لیے، سینٹرل ایشیا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دنیا میں 9 نیوکلیر پاورز ہیں، 4 سیکورٹی کونسل کے باہر ہیں، انڈیا، پاکستان، نارتھ کوریا اور اسرائیل، اور باقی کے یو این سیکورٹی کونسل میں 5 ہیں. تو چائنا اب اپنی جیو پالیٹکس کی طرح 3 ملکوں کو جو نیوکلیر پاورز ہیں انہیں اپنے ایک قسم سے سبارڈینیٹ الائز بنا چکا ہے. پاکستان، نارتھ کوریا تو ہے ہی، اب رشیا بھی جتنا ڈیپینڈ کرنے لگا ہے رشیا چائنا پر. تو چائنا کی یہ اسٹریٹجی از ویری امپورٹنٹ، اور خاص طور سے اگر آپ چائنا کے ویپنز ایکسپورٹس دیکھیں تو چائنا بیسکلی 2 ملکوں کو ویپنز ایکسپورٹ کرتا ہے، اور وہ پاکستان اور بنگلہ دیش ہے. تو دے آر بیسکلی انڈیاز نیبرز. تو اٹ از لائک این انڈیا اسٹریٹجی. جو چیز پاکستان میں کر رہا ہے نا چائنا، وہ چائنا کی انڈیا کی طرف اس کی فارن پالیسی، اس کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. تو یہ جو وزٹ ہے شہباز شریف کی، اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ چائنا پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اور ان کی جو پارٹنرشپس ہیں دے آر آن گوئنگ اور چلتے رہیں گے. اور ایک بات جانے سے پہلے میں آپ سے بتا دوں کہ ون آف دا تھنگس دے آلسو ڈسکسڈ وہاں پر واز کشمیر. تو کشمیر کا ایک چھوٹا سا حصہ پاکستان چائنا کو آکیپائی کرتا ہے، اور بہت سارا حصہ پاکستان آکیپائی کرتا ہے. سو دے ہیو اے کامن انٹرسٹ جو ڈائریکٹلی انڈیا کو افیکٹ کرتا ہے. سو دس از این امپورٹنٹ میٹنگ، اور انڈیا اس پہ ظاہر نظر رکھ رہی ہوگی. اور ان مینی ویز اٹ از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف انڈیا. اگر یہ انڈیا فرینڈلی ہوتی تو وہ انڈیا کو بھی بلا لیتے اس میٹنگ میں، بیکاز انڈیا کین بی اے پارٹنر ان ڈیولپمنٹ آف دا ریجن، اور انڈیا کے خود انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ ریجن بی فری آف ٹیررزم اور پیس اور ٹریڈ. تو اگر پاکستان اور چائنا ریئلی آر انٹرسٹڈ ان گڈ ریلیشن ود پاکستان، تو یہ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے پاکستان اور چائنا کی، اس کو ٹرائی لیٹرل بننا چاہیے. لیکن اب انڈیا کا بھی اس میں وہ ہے کہ بھائی جب تک آپ یہ بارڈر کے مسئلے حل نہیں کریں گے، ہم آپ سے نارملائز بھی نہیں کریں گے ریلیشن. تو وہ خیال میں بہت دور کی بات ہے جو کہہ رہا ہوں. اس کے لیے یو نیڈ ویژنری لیڈرز ان آل 3 countries فار دیٹ ٹو ہیپن. بٹ اینی وے اس انڈیا میں یقیناً سب کی نظر تو الیکشن پہ ہے، پارلیمنٹ پہ ہے، آنے والے کیبنٹ پر ہے. تو جون 9 کو شاید سویرنگ ان ہوں گی. تو میں سوچا کہ سارا ٹینشن وہاں ہے تو ذرا دیکھ لیں کہ یہاں بھی کیا ہو رہا ہے. اگر آپ نے ابھی تک کانورسیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.